अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाजिब। तहरीक इंसाफ बिलखुसूस इमरान खान की मुसलसल जारहाना हिकमत अमली बज़ाहिर पार्टी को इंतखाबी फ़ायदा तो पहुंचा रही है, लेकिन उनके लिए एक के बाद एक नया कानूनी चैलेंज खड़ा होता जा रहा है। पहले शहबाज गिल की जानिब से फ़ौज में बगावत उकसाने का मामला तहरीक इंसाफ के गले पड़ा हुआ था, वहीं अब इमरान खान की जानिब से IG इस्लामाबाद और मुअज़्ज़िज़ खातून जज को धमकाने ने उनकी गिरफ्तारी और उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का मामला ला खड़ा किया। 2 रोज पहले इमरान खान की जानिब से सेशन जज ज़ेबा चौधरी को दी जाने वाली धमकी उनके खिलाफ एक नया महाज खोलने जा रही है। रजिस्ट्रार के नोट पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है और हाई कोर्ट के तमाम जजेस ने मुशावरत से इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने पर इत्तेफाक करते हुए कल समाअत के लिए मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सतार पर मुश्तमिल एक लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। यानी इमरान खान को बड़ा मुश्किल और कानूनी ये जो मरहला हमें नजर आ रहा है, क्योंकि बड़ा एक सीरियस केस है ये, जहां अदलिया को ललकारना इमरान खान के गले पड़ सकता है, वहीं सीनियर पुलिस एहलकारों को धमकियां भी उनकी गिरफ्तारी के रस्ते हमवार कर रही है। क्योंकि आज इमरान खान को 3 रोजा आर्जी रिलीफ मिल गया, लेकिन दहशतगर्दी का पर्चा FIR जो है वो अलग से उनका पीछा कर रहा है। इमरान खान की धमकी आमेज तकरीर के बाद हुकूमत ने भी उनसे टकराव की राह अपना ली है, इसीलिए गुज़श्ता रोज दहशतगर्दी का मुकदमा बना और उनकी गिरफ्तारी की अफवाहें गर्दिश करने लगी। लेकिन PTI रहनुमाओं कारकुनान ने कॉल देकर इमरान खान की राइशगाह को बकौल उनके हिफाजती हिसार में ले लिया और उनकी गिरफ्तारी डलने से रुकी और साथ में ये नारे लगे कि इमरान खान जो है वो हमारी रेड लाइन है। लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान की सालमियत या वो जो अपनी तकरीरों से कर रहे हैं उसकी भी कुछ ना कुछ रेड लाइंस तो होनी चाहिए। अब कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में डिवीजनल जो बेंच है उसने 3 रोज की राहदारी जमानत उनकी मंजूर की। इमरान खान की गिरफ्तारी रोकने के लिए पंजाब हुकूमत भी मैदान में आ गई है। आज वज़ीर आला पंजाब ने इमरान खान से मुलाकात की और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि गिरफ्तारी में पंजाब हुकूमत बड़ी रुकावट साबित होगी। यह भी बड़ी तशवीशनाक स्टेटमेंट है वज़ीर आला की जानिब से। दूसरी जानिब आज इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ जो साबिक थे शहबाज गिल, उनका आर्जी रिलीफ खत्म हुआ। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने उनका मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। समाअत के दौरान शहबाज गिल ने कहा कि वो कल रात से भूख हड़ताल पर थे, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। कल रात 12 बंदे कमरे में आए, उन्हें जबरदस्ती केला खिलाया और जूस पिलाया। कुछ उनकी वीडियोस भी सामने आई हैं जिसमें वो हशाश बशाश लग रहे हैं और अपनी उसी तरह फूड इनटेक जिस तरह मैंने कहा वो तो कह रहे हैं कि जबरदस्ती खिलाया गया। लेकिन अच्छी बात है, एटलीस्ट उनकी सेहत जो है वो ठीक रहेगी। पानी अगर जबरदस्ती पिलाया तो वो डिहाइड्रेट नहीं होंगे। बाद अदालत ने शहबाज गिल को 2 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया और मुलजिम को 24 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी PTI की मुतफरिक दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए शहबाज गिल पर तशद्दुद के मामले पर वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी दाखिला को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर करने के अहकाम जारी किए। एक अहम सवाल यह भी है कि क्या हुकूमती इत्तेहाद इमरान खान की गिरफ्तारी के हक में है, क्योंकि कुछ इतलात ये है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इमरान खान की गिरफ्तारी के इसलिए खिलाफ है क्योंकि वो ये समझते हैं कि पहले ही इमरान खान जो है उनकी मकबूलियत बढ़ती जा रही है, एक चैलेंज हमारे लिए बनी हुई है और ये गिरफ्तारी इस चैलेंज को मजीद मुश्किल बना देगी। जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से इमरान खान की गिरफ्तारी ना होने के मामले को मजरों से भी देखा जा रहा है, जिसके इज़हार वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने कुछ इन अल्फाज में किया। ये कौन सा लाडला है, इसको कौन सहूलत आज भी दे रहा है? कौन है जो आज भी इसको गिरफ्तार होने से बचा रहा है? आज भी इक्का दुक्का कोई शख्स ऐसा है जो इसकी डोरी आगे पीछे कर रहा है? और क्या हम इसी तरह देखते रहेंगे? क्या मौजूदा हुकूमत PTI इमरान खान के बारे में बिल्कुल ही बेबस है? तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर साहब ने। खुर्रम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कल एक तो ये बताएं कि क्या वाकई इमरान खान को अरेस्ट करने का फैसला हो चुका था? कल उन्हें अरेस्ट किया जा रहा था रात को? वसीउल बुनियाद जमहूरी हुकूमत है, फाशिस्ट नहीं है। बगैर सबूत और शवाहिद के गिरफ्तार नहीं करेंगे। ये इमरान खान का फाशिस्ट एजेंडा था कि अपने मुखालफों को 22 महीने हमजा शहबाज जेल में थे बगैर सबूत और शवाहिद के। शहबाज शरीफ 11 महीने थे, मरीम नवाज 7 महीने थी, शाहिद खाकान अब्बासी 8 महीने थे। आपके अलावा सभी ने जेल काटी है। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसी एक पर भी
یہ فساد عمرانی کی حکومت کے دور میں ایک ثبوت یا شواہد کا ٹکڑا نہیں عدالت میں پیش ہوا. ٹھیک، لیکن خرم صاحب اب تو یہ ہے، اب دیکھیں یہ معیار ہے، ہم اس معیار پر نہیں جائیں گے. ہم قانون اور آئین پر جائیں گے. عمران خان نے جس طرح 2014 میں آپ کے ناظرین کو یاد کرانا ہے، اس وقت بھی اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں کو زد و کوب کی تھی، بشمول اگر آپ کو یاد ہو ایک جنیجو صاحب تھے جن کو انہوں نے بہت ان کی ہڈیاں تک توڑ دی تھی. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ کا جنگلہ توڑا تھا بلڈوزر لے کے. یہ وہی لوگ ہیں جو ڈنڈے لے کر پاکستان ٹیلی ویژن پر قابض ہو گئے تھے، جو زبردستی جتھا بند ہو کر پریزیڈنسی کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے. یہاں اب ایک بار پھر عمران خان صاحب کا یہ بھی یاد کرانا ہے کہ سول نافرمانی کی دعوت دے چکے ہیں. بل جلائیں کہ جی بل مت دیں، آپ اپنا پیسہ بیرون ملک پاکستانی ہنڈی کے ذریعے بھیجیں. یہ ان کا ریکارڈ اسٹیبلش ہے، اس میں کوئی اب ثبوت اور شواہد موجود ہیں. عمران خان دو چیزوں کے دائی ہیں، ریاست مدینہ اور کہتے ہیں مغربی جمہوریت کو ان سے اچھا کوئی نہیں جانتا. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب سوال کیا گیا کہ یہ تو دو چادروں سے آپ کا کرتا بنتا تھا، تو یہ دو چادریں کہاں سے آئیں؟ آپ کو تو ایک چادر کی اجازت تھی. تو صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں جواب دہ نہیں ہوں اور میں معلومات فراہم کرنے کا پابند نہیں ہوں. اور کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ مغربی دنیا جس میں یورپ اور شمالی امریکہ شامل ہے، اس کا کوئی بھی منتخب نمائندہ اپنے منہ سے یہ الفاظ نکال سکتا ہے کہ میں جواب دہ نہیں ہوں اور میں معلومات فراہم کرنے کا پابند نہیں ہوں؟ تو یہ بالکل ہی دیکھیں یہ قانون کا تمسخر اڑا رہے ہیں. لیکن جس طرح میں نے کہا جب ان کے خلاف سفیشنٹ ایویڈنس ہوگی ہم پھر کوئی بھی قانون سے ماورا نہیں ہے. یعنی فی الحال سفیشنٹ ایویڈنس نہیں ہے؟ نہیں، سفیشنٹ ایویڈنس کلیکٹ ہو رہی ہے. اچھا، یہ ایویڈنس جو ہے یہ فورن فنڈنگ میں بھی کلیکٹ ہو رہی ہے. یہ ایویڈنس جو انہوں نے ایک گفتگو کی ہے جج کے خلاف، مطلب میں پھر کہتا ہوں مغربی جمہوریت کو یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اب پوری مغربی دنیا میں کوئی منتخب نمائندہ ایک سٹنگ خاتون جج کے بارے میں یہ الفاظ ادا کر سکتا ہے، تھریٹ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اچھا، تو یہ جو ہے یہ باتیں دیکھیں، یہ اصل میں ایک اجازت دے دیں، یہ فاشسٹ ایجنڈا ہے. اگر الیکشن کمیشن میری مرضی کے فیصلے نہیں دے رہا تو ان کے وزیر سینٹ میں جا کے کہتے ہیں کہ ایسے اداروں کو تو آگ لگا دینی چاہیے. اگر ایف آئی اے ان کی مرضی کے مطابق کام نہیں کر رہی تو ایف آئی اے بھی جھوٹی اور غلط ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ وہ ہر قسم کے غداری کے الزامات لگا چکے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ تو جناب کسی کی بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جو ایک شخص کی مرضی جو ہے وہ پاکستان کے آئین پر حاوی نہیں ہو سکتی. اور اگر میں شعر پڑھ دوں کہ جی یہ ایک عجیب انوکھا لاڈلا ہے جو کھیلنے کو ریاست پاکستان مانگ رہا ہے کہ جی میری مرضی ہوگی تو ٹھیک ہے ورنہ سب غلط ہے، سب خراب ہے، سب بیکار ہے. آپ کے الفاظ میں انوکھا لاڈلے کی جو بات ہے، آج جو جاوید لطیف صاحب نے کہا ابھی بھی کوئی ہے جو انہیں گرفتار نہیں ہونے دے رہا، تو اب تو گورنمنٹ بھی آپ کی ہے اور بقول عمران خان کے ادارے بھی ان کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو کیا بڑی رکاوٹ پھر کیا ہے؟ وہ کس جانب اشارہ کرنا ہے کہ کوئی تو ہے جو ابھی بھی انہیں گرفتار نہیں ہونے دے؟ دیکھیے بہت سارے میڈیا اور جو فساد عمرانی کے ساتھی ہیں ان کی توقعات کے برعکس حکومت سارا وقت عمران خان پہ فوکس نہیں ہے. حکومت اس وقت فوکس ہے کہ ہمیں بلوچستان اور خاص طور پہ اس وقت سندھ اور جنوبی پنجاب میں جو بہت بڑا سیلاب آیا ہے اس کے متاثرین کو، اس کے 3 حصے ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ریسکیو ہے، پھر ریلیف ہے، پھر ریہیبلیٹیٹ ہے. حکومت تو اس پر فوکس ہے. حکومت اس پر فوکس ہے کہ ہمیں جو ہے پاک روپی کو سٹیبلائز کس طرح کرنا ہے. حکومت اس پر فوکسڈ ہے کہ ہمیں مہنگائی کو کم کس طرح کرنا ہے. تو یہ ان کا یہ خیال ہے کہ جی سارا وقت یہ بیٹھ کر عمران خان کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. نہیں، ہم پاکستان کے عوام کے نمائندے ہیں اور پاکستان کے عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے پر شہباز شریف اور ان کی ٹیم کا فوکس ہے. یہ ایک حصہ ہے جس کو کبھی کبھی سیلاب پہ آپ سے بات کروں گا بھی، اور ہم ایک پورا تفصیلی سیگمنٹ بھی اس پہ کریں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم میڈیا نے بھی بڑا اگنور کیا. شہباز گل کھا رہا ہے نہیں کھا رہا یہ ہمارے لیے ہیڈ لائن ہے، اور جو بلوچستان اور سندھ میں جو کچھ آپ اگر ناراض نہ ہو تو میں یہ کہوں کہ عمرانی چیف آف سٹاف کی ڈی ہائیڈریشن ایشو نہیں ہے. اچھا ٹھیک، ان لوگوں کی ڈی ہائیڈریشن ایشو ہے جو سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے.
وہ پاکستانی ہماری توجہ کے مستحق ہیں۔ مجھے پھر یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، کیونکہ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ گورنمنٹ نے، آپ سے ابھی بات ہو رہی تھی کہ جی کچھ اجلاس آج بھی ہوئے ہیں، ذرا بتائیے گا کہ آر یو کنسرنڈ، کیونکہ جو سندھ میں تباہی پھیل چکی ہے، بلوچستان میں، ساؤتھ پنجاب میں، ڈی آئی خان تک جو ہے، جی دیکھیے ہم نے تمام، پہلی بات ہے کہ جب یہ سیلاب کی پہلی ویو آئی تو شہباز شریف 3 دن بلوچستان گئے مستقل، اور انہوں نے خود جا کر اس کا کیا، لیکن چونکہ ایک سٹیجز میں آ رہا ہے، پہلے ایک دفعہ سیلاب آیا، پھر دوسرا، پھر ریویو میں آیا، تیسری میں آیا، تو ابھی تو ریسکیو کا کام ہی ختم نہیں ہو رہا، لیکن ہم تمام صوبائی حکومتوں کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کی آفر کر چکے ہیں۔ جہاں بس سندھ حکومت کو آج بہت سیریس ڈسکشن ہوئی ہے، آج سی ایم بلوچستان بھی اسلام آباد میں موجود تھے، اس پر ڈسکشن ہوئی ہے، یہاں تک کہ حکومت پنجاب جس سے ہماری سخت ترین سیاسی تناؤ ہے، ہم نے ان کو بھی کہا ہے کہ سیلاب کے متاثرین کی مدد کے معاملے میں وفاقی حکومت کے تمام وسائل، وفاقی حکومت کی انتظامی مہارت ان کے ڈسپوزل پر ہے، جس قسم کی مدد چاہیے ہم فراہم کریں گے، اور جہاں ضرورت پڑ رہی ہے، بلوچستان کی حکومت نے کچھ مدد مانگی ہے وہ ان کو فراہم کی جا رہی ہے، سندھ حکومت نے کہا کہ ان کے پاس وسائل ہیں، اگر ضرورت پڑی تو وہ آئیں گے اور ہم آگے بات کریں گے۔ لیکن یہ تب بھی جب پرائم منسٹر صاحب جاتے ہیں انتظامیہ جو ہے وہ متحرک ہو جاتی ہے، جیسے ہی وہ یہاں پہ بزی ہو جاتے ہیں وہاں پہ بھی انتظامیہ سو جاتی ہے، یہ دیکھا ہے ہم نے، دیکھیں نا وہ 2 ویک پہلے جا کے 3 دن انہوں نے گزارے، اس کے بعد ہمیں بار بار وہاں سے لوگ ویڈیوز میسیجز بھجوا رہے ہیں کہ یار آپ شہباز گل سے نکل کے ذرا ہماری بات کریں، وہاں پہ لاشیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت وہ جو ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں وہ میڈیا کی اور تمام حکومت بشمول وفاقی حکومت کی مستقل توجہ کے حقدار ہیں، ہمیں ان کی مدد کی ایفرٹ کرنی ہے۔ جو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے عادل صاحب کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے عوام بھی بہت اس معاملے میں دریا دل ہیں، خدا ترس ہیں، میری ان سے بھی اپیل ہے کہ وہ بھی جس طرح خاص طور پہ جب زلزلہ آیا تھا 2005 میں، تو جس طرح انہوں نے دل کھول کر مدد کی تھی، یہ بھی ایک بہت بڑا سانحہ ہے جو کہ میڈیا میں اس طرح ظاہر نہیں ہوا تو شاید عوام کی نظروں تک نہیں پہنچا، لیکن وہ ضرور جہاں جہاں بھی خاص طور پہ جو قریبی اضلاع ہیں جو ساؤتھ پنجاب میں، وہاں سے یا بلوچستان میں اور سندھ میں، ان سے میری خاص طور پر اپیل ہے، لیکن پورے ملک میں جہاں جہاں بھی لوگوں کے پاس وسائل موجود ہیں کہ وہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کی مدد کریں۔ حکومت اس وقت شہباز شریف کی قیادت میں اپنے تمام وسائل اور تمام جو ریسورسز ہیں وہ ہم آفر کر رہے ہیں اور اس کو استعمال اور کرنے بھی چاہیے۔ اچھا خرم صاحب، بجلی کے بل اس دفعہ کوئی حد سے زیادہ، اور میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ نوٹس بھی لے لیا، وجہ کیا ہے کہ ایسے دوست ہمارے جو تھے ہی نہیں پورا مہینہ، ان کے بھی 20-25 ہزار بل آ گئے۔ جی یہ اس کے 2 حصے ہیں، ایک جو انہوں نے بجلی استعمال کی جولائی میں، اس کے ساتھ ایک فیول سرچارج ہے، اور فیول سرچارج جولائی کا نہیں ہے، فیول سرچارج مئی کا ہے، مئی میں وہ اپنے گھر میں تھے آپ کے دوست اور انہوں نے پوری بجلی استعمال کی تھی، تو فیول سرچارج ہے وہ 2 مہینے کے بعد ظاہر ہوتا ہے بل میں، تو چونکہ اس جو موسم گرما تھا اس میں بہت زیادہ، جو آپ کو معلوم ہے تیل کی قیمت بھی مئی اور جون تک بھی، اب کچھ وہ سرچارج ابھی اس مہینے شو ہو رہا ہے، وہ اس مہینے شو ہو رہا ہے، مطلب بل دینا پڑے گا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے کوئی۔ نہیں، وزیر اعظم نے آج بھی اس کے اوپر گفتگو کی ہے، 3 دن سے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے 2 یا 3 دن میں اس میں ایک بہت بڑا ریلیف اناؤنس کریں گے، جو جن پر اللہ کا کرم ہے ان کے لیے نہیں، لیکن غریب ترین لوگوں کے لیے، زراعت کے جو ہمارے کنیکشنز ہیں اور جو دوسرے کچھ لوگ جو کم استعمال کرتے ہیں ان کے لیے یہ ریلیف صرف 100 یونٹ والوں کے لیے ہوگا یا نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ اس کے لیے بھی ہوگا، لیکن اس سے بھی اوپر تک آئے گا، لیکن یہی کوشش یہی ہے کہ جو غریب ترین لوگ ہیں ان کو فیول سرچارج جو ہے اس کے امپیکٹ سے مکمل طور پر بچایا جائے۔ اچھا، یہ تو واقعی بڑی خبر ہوگی، اس کے اگلے 2 یا 3 دن میں اس کا اناؤنس ہو جائے گا۔ مجھے یہ بتائی جاتے ہوئے خرم صاحب کہ روپے جو ہے ورسز ڈالر 207-8 تک آیا، پھر جمپ کر کے 220 میں ٹریڈ ہو رہا ہے، تو دوبارہ سے حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں؟ جی نہیں، وہ اس میں کچھ چونکہ تاخیر ہوئی ہے، IMF نے 26 تاریخ کو اپنی بورڈ کی میٹنگ کرنی تھی، وہ 29 کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو جو ہمیں آپ کے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو بہت سارے لوگ جو اسپیکولیٹ کرتے ہیں، جس کو اردو میں سٹا کہتے ہیں، وہ فوراً اسپیکولیشن شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ابھی بھی انفلوز جو ہیں وہ اس توقع سے کم ہیں، لیکن چونکہ وزیر اعظم کل قطر تشریف لے جا رہے ہیں، وہاں سے بھی ہمیں توقع ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرے ہماری، کہ وہ ایک انفلو آئے گا، اور انشاءاللہ اگلے منڈے کو جب IMF بورڈ جو ہے وہ بھی اس کی اپروول دے گا،
تو بگننگ سپٹمبر ایک بہت میجر آئی تھنک ری سیٹلمنٹ ہوگی ڈالر کی, اور پاک روپی جو ہے وہ اسٹرینگتھن ہوگا. خرم دستگیر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, وقت چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد لیکن صاحب سے بات کریں گے کہ کیا معاملات ہیں, آگے کی ان کی اسٹریٹجی کیا ہے, کیونکہ خان صاحب کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے, اور وہ اس لیے تنگ ہو رہا ہے کہ ان کی جو سپیچز ہیں وہ ان کے لیے آلریڈی ٹربل پیدا کر چکی ہیں اور مزید بھی ٹربل پیدا کریں گے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. ناظرین, بریک سے پہلے وفاقی وزیر توانائی انجینئر خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, جنہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ فی الحال عمران خان کو گرفتار اس لیے نہیں کیا جا رہا کیونکہ شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں بغیر شواہد کے. ان کے بقول ہم پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں ہے جنہوں نے نون لیگ کی آدھی سے زیادہ لیڈرشپ کو بغیر شواہد کے سالہ سال قید میں رکھا. دوسری جو اہم بات ہے جو ہم نے بھی ان کے سامنے رکھی کہ جو اس وقت سیلاب زدگان کی حالت زار ہے, بلوچستان ہو, سندھ ہو, جنوبی پنجاب ہو, خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقے ہوں, ناردرن ایریاز ہوں, وہاں اس وقت ان کو نہ تو ہم ٹی وی والے کوئی زیادہ کوریج دے رہے ہیں, نہ حکومت کی جانب سے کوئی خاص ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے. تو اس پر اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. علی محمد خان صاحب سابق وزیر مملکت ہیں, پی ٹی اہم رہنما ہیں, پارلیمانی امور کے منسٹر وہ رہ چکے ہیں. علی صاحب بہت شکریہ. پہلے تو یہ بتائیے گا کل کا یہ جو ایپیسوڈ ہوا, حکومت تو اب خرم دستگیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران کو تو گرفتار ہی نہیں کرنا تھا, ابھی شواہد اکٹھے ہو رہے ہیں, لیکن آپ کی جانب سے تو بڑا کلیئر کٹ یہ کہا گیا کہ عمران صاحب جو ہیں, عمران خان صاحب کو باقاعدہ گرفتار کیا جا رہا ہے. تو اب تو خیر ان کو 3 دن کی ریلیف بھی مل گئی ہے. کیا اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی گرفتاری کا فیصلہ مکمل طور پر ہو چکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ عادل شاہ زیب بھائی. سب سے پہلے تو جو خرم صاحب نے بات کی ہے, میں اس بات کو اچھی نظر سے دیکھتا ہوں کہ اگر وہ حکومت کی اس سوچ کی عکاسی کرتے ہیں, اگر یہ سوچ آ گئی ہے حکومت میں تو اچھی بات ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ خرم صاحب اس جو ہے حالات کی صحیح عکاسی ان کے ذہن میں ہے, یا ان کو وہ معلومات ہیں, یا وہ پتہ نہیں انہیں کس طرح سے یہ بات کی ہے کہ کوئی ان کا ارادہ نہیں تھا, کیونکہ ٹھیک ٹھاک پلان تھا. اور جو دہشت گردی کا پرچہ عمران خان صاحب پہ کٹا, بہت افسوسناک بات ہے, اور بہت ہی زیادہ دکھ اس بات کا ہے. میں اس وقت ایز اے پاکستان تحریک انصاف کے نہ ورکر کے طور پہ بات کر رہا ہوں, اور نہ میں وکیل کے طور پہ, میں عام پاکستانی کے طور پہ بات کر رہا ہوں, جس نے دیکھا ایک آدمی کو کہ پچھلے 40-45 سال سے ملک کے لیے اس نے خدمت کی ہے کسی بھی فیلڈ میں. پہلے کپتان رہا, پھر سوشل ورک میں, پھر ایجوکیشن میں اور ہیلتھ میں, اور پھر ایز اے پرائم منسٹر. تو اتنا مجھے پتہ ہے اور اتنا میرا دل کہتا ہے کہ میرا جو یہ پاکستانی ہے, جو میرے سے عمر میں کافی بڑا ہے, جس کو میں نے بچپن سے دیکھا پاکستان کی خدمت کرتے دیکھا, اس کو پاکستان کا جھنڈا دنیا بھر کے میدانوں میں لہراتے دیکھا, وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. عادل شاہ زیب, عمران خان دہشت گرد نہیں ہے, اور اگر عمران خان دہشت گرد ہے تو پھر آپ مجھے پاکستان میں محب وطن کوئی نکال کے دکھائیں کہ اگر عمران خان دہشت گرد ہے تو پھر 22 کروڑ عوام دہشت گرد ہے. بھائی بالکل, میں آپ سے اگری کرتا ہوں, نہ وہ غدار ہیں نہ وہ دہشت گرد ہیں. لیکن سر سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے, ان کی جو سپیچز ہیں, فار ایگزامپل جو انہوں نے ایک خاتون جج کے بارے میں کہا کہ آپ کو دیکھیں گے آپ کو چھوڑیں گے نہیں, یا جو آئی جی پنجاب کے بارے میں, تو بحیثیت سابق وزیر اعظم انہیں کیئرفل ہونا چاہیے. مطلب یہ ایسے, اچھا پھر آپ کے جو دوسرے لوگ ہیں, علی امین صاحب ہیں, وہ بھی بڑے ایک رسپانسبل منسٹری کو وہ ہیڈ کر چکے ہیں, امور کشمیر کے منسٹر, وہ کہہ رہے ہیں اگر اریسٹ کیا تو اسلام آباد پر قبضہ کر لیں. اب ایسی جو چیزیں وہ ایک پولیٹیکل ریٹرک کے طور پر تو ٹھیک ہے, لیکن ایٹ لیسٹ عمران خان سے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کم از کم, اسپیشلی اگر وہ جج خاتون ہیں, تو ایسے الفاظ اگر استعمال کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے پھر مقدمات بنیں گے. آپ کے دور میں بھی بنے, اب بھی بن رہے ہیں. عادل شاہ زیب صاحب, پہلے تو میں یہ بات کروں کہ اسلام آباد پہ قبضہ اور یہ چیزیں اس طرح کی وہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. وہ سالات میں ایک بات ہوتی ہے, ہو جاتی ہے, سیاست میں لوگ کرتے ہیں, لیکن پارٹی کی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ان کو ہاتھ میں لے کے کوئی قبضہ ہوگا, فلانا ہوگا. جو کچھ ہم نے ابھی تک کیا ہے ہمارا سارا, آپ دیکھ لیں, ہم پیسفل رہے ہیں اور ہم ہمیشہ لا کے اندر ہی رہے ہیں. لیکن جب آپ ایک پولیٹیکل موومنٹ میں جاتے ہیں اور آپ احتجاج ہوتی ہے, ہزاروں لاکھوں لوگ نکلے ہوتے ہیں, تو عادل شاہ زیب بھائی یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ 100% سب کچھ بائی دا بک ہوگا. جب ایک دفعہ عوام نکل آتی ہے
اس کے بعد سب کچھ قانون کے مطابق ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے لیڈر کے لیے. سارا کچھ کہ 100% قانون کے مطابق ہو. اگر 100% قانون کے مطابق ہو تو لوگوں کو احتجاج کے لیے نکلنا ہی نہ پڑے. اگر 100% عادل بھائی قانون کے مطابق سب کچھ ہو تو رات کے 12 بجے پھر عدالتیں نہیں کھلتی, نہ پھر امریکی ایما پہ یہاں رجیم چینجیں ہوتی ہیں. بڑا مشکل ایک بات اور آپ نے بات کی کہ جو گفتگو کی کیا وہ مناسب تھی یا نہیں تھی, میں اس پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں. عادل بھائی مجھے بولنے دیں. دیکھیں اس وقت عمران خان صاحب اس سٹیٹس کو نیچے لگا رہے ہیں, اس سٹیٹس کو ہیڈ آن وہ کولیجن میں چلے گئے ہیں جو سٹیٹس کو اس پاکستانی قوم کو 75 سال سے سانس نہیں لینے دے رہی. اور یہ کوئی سٹیٹس کو ایسی نہیں ہے کہ یہ کوئی سیاست میں کوئی ہے یا کوئی میں ملٹری ڈکٹیٹر کی بات کر رہا ہوں. یہ ملا کے سارا ہی سٹیٹس کو ایک سسٹم ہے جس میں کسی نئے بندے کو انصاف کی بات کرتے ہوئے یا ایک ایگزسٹنگ آرڈر کو چینج کرنے کی جو بھی بات کرے گا, چاہے وہ بھٹو ہو, چاہے وہ عادل شاہ زیب ہو, علی ہو یا عمران خان صاحب, وہ اس کو تھریٹ کرے گا, وہ اس کو اپنی جگہ سے ہلائے گا. تو جب آپ ایک بات, جب آپ ایک ایگزسٹنگ سٹیٹس کو سے آپ لڑ رہے ہو, ایک سیاسی لڑائی لڑ رہے ہو, قانونی لڑائی لڑ رہے ہو, اس میں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ 100% ہر چیز بائی دا بک جناب وہ بلیکس ڈکشنری سے سارے نکال کے تو اس کو اس حساب سے کریں. اس میں تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو سکتی ہے. لیکن جو عمران خان صاحب نے اس رات بات کی, اس پہ میں یہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ پہ کیس کریں گے. کسی بھی مہذب ملک میں جب کوئی شخص دوسرے کو دھمکی دیتا ہے نا, ہمارے ملک میں تو کہتے ہیں آؤ تمہیں میں دیکھ لوں گا. ادھر یہ نہیں ہوتا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ I'll take you to the court, I'll see you in court. یہ ہوتا ہے نا, آپ انگلینڈ جاتے رہتے ہیں وہاں یہی ہوتا ہے نا. عمران خان صاحب نے کیا کہا اس رات F9 پارک میں, یہی کہا کہ میں آپ پہ کیس کروں گا, یعنی کہ میں آپ کو عدالت لے جاؤں گا. تو کیا کسی کو عدالت لے جانا دہشت گردی ہے؟ دیکھیں میں خان صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ چلانا نہیں چاہتا, لیکن ان کے الفاظ یہ تھے کہ مجسٹریٹ صاحبہ آپ تیار ہو جائیں, آپ پر بھی ایکشن لیں گے, آپ سب کو شرم آنی چاہیے. اب یہ جو باتیں دیکھیں, اگر پی ٹی آئی کے ایک یونین کونسل کا کوئی کونسلر اگر یہ باتیں کرے تو انڈرسٹینڈیبل ہے, لیکن خان صاحب کے لاکھوں چاہنے والے ہیں, فالوئنگ ہے ان کی, ہزاروں لوگ کل بھی وہ جلسے میں بھی نیچے کھڑے تھے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں, ان میں سے اگر 8-10 لوگ اٹھ یا ایک بندہ اٹھ کے اس خاتون جج کی کوئی ہیرسمنٹ کر دے, بازار میں ان کو کچھ کہہ دے, ان کے گھر پہ کوئی پہنچ جائے, تو ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کو تھوڑا سا رسپانسبل طریقے سے سٹیٹمنٹ دینی چاہیے. یہی بات وہ مختلف انداز سے بھی کر سکتے تھے. میں دوبارہ آپ کو یہ بات کروں, ہم اس وقت ایک میدانی جنگ میں ہیں, ایک سیاسی میدانی جنگ میں. بندوق کی طاقت نہیں ہے, نہ ہوگی انشاءاللہ, ہمیشہ پرامن رہیں گے. لیکن اس وقت ایک ایگزسٹنگ وار لائک سچویشن ہے کہ یہ کوئی مذاق ہے. عادل شاہ زیب صاحب, کیا یہ ہم لوگوں کو اس کا احساس ہے کہ ایک نیوکلیر اسلامک سٹیٹ, دنیا کا واحد نیوکلیر سٹیٹ, اس کا وزیر اعظم جو ہے اس کو ایک بین الاقوامی مداخلت پہ جو ہے وہ ہٹایا جاتا ہے؟ یہ مذاق ہے؟ کوئی عام حالات ہیں یہ کوئی عام حالات تو نہیں ہے, نہ کوئی عام پولیٹیکل موومنٹ ہے, عام حالات نہیں ہے, ایک مشکل صورتحال ہے. ایک ایگزسٹنگ سٹیٹس کو آرڈر کے خلاف ایک سیاسی لوگ جو ہیں, نہتے لوگ, بچے بچیاں, خواتین, بوڑھے بزرگ جو ہیں اور ایجوکیٹڈ لوگ نکلے ہوئے, وہ اپنی جنگ, یہ آپ کی بھی جنگ ہے عادل شاہ زیب صاحب, یہ ہر پاکستانی کی جنگ ہے. کاش اس کو آپ اس نظر سے ہم لوگ دیکھیں کہ یہ میرے ملک کے وزیر اعظم کو رات کے 12 بجے ہٹایا گیا. عمران خان نہیں تھے, وہ ملک کا وزیر اعظم تھا. اور وہ کیا تھا, وہ کیا جرت کیسے ہوئی ایک دوسرے ملک کو یہ کہے کہ اس کو ہٹاؤ ورنہ ملک کو حالات مشکل ہو جائیں گے. اعتماد ایک جمہوری طریقہ تھا, ان کو جمہوری طریقہ تھا, وہ ہٹا دیا. چلیں اس بحث میں نہیں جاتے. بالکل غیر جمہوری طریقہ تھا عادل شاہ زیب صاحب, میں بالکل اگری نہیں کرتا. ہمارے سندھ ہاؤس جو وہ سندھ ہاؤس جو کہ ایک فیڈریشن کی علامت ہے, اس کو منڈی مویشیاں بنایا گیا. وہاں لوگوں کے ضمیروں کے سودے ہوئے, وہاں لوگوں کو رکھا گیا. یہ کوئی منڈی مویشیاں تھیں, یہ جانور تھے جو ان کو وہاں مبہوس رکھا گیا, اور وہاں سے پھر نکال کے ایک مشہور 5 اسٹار ہوٹل میں رکھا گیا. پورا جو ہے لوگوں کے انتظامات کیے گئے. یہ پاکستان کے 12 علی صاحب انہوں نے تو ووٹ ہی نہیں دیا آپ کو, وہ سندھ ہاؤس والوں نے تو ووٹ ہی نہیں دیا نا, وہ تو ایک الگ آپ سے تو اتحادی چلے گا. ماحول تو بنایا گیا نا جی, منڈی مویشیاں تو بنائی گئی نا جی, ماحول بنایا گیا, لوگوں کو دکھایا گیا کہ عمران خان از پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن, کہ عمران خان بائی گون, ہی از گون ناؤ, عمران خان اب ختم ہے, اب نئی کہانی چلے گی, کوئی نئی کہانی عادل شاہ زیب نہیں چلے گی. یہی عمران خان ہے اور یہی پاکستان ہے, اور آپ کو کر کے دکھائیں گے. ان طاقتوں کو میں کہہ رہا ہوں, میں آپ کی وساطت سے ان طاقتوں کو کہہ رہا ہوں جن طاقتوں نے عمران خان کو 12 بجے جو ہے ہٹوایا تھا, ان بین الاقوامی سازشیوں کو کہہ رہا ہوں جو پاکستان سے باہر بیٹھ کے دنیا کے خدا بنے پھرتے ہیں, جنہوں نے اسلامی دنیا کے بخیے ادھڑ کے رکھتے ہیں, ان کو میں کہہ رہا ہوں یہ پاکستانی قوم بڑی ریزیلینٹ ہے. یہ پاکستانی قوم اس پاکستان کے بیٹے کو دوبارہ اس کرسی
پہ بیٹھا کے دکھائے گی. سن لیں سب کے سب کان کھول کے انشاءاللہ. اچھا علی صاحب مجھے جاتے یہ بتائیے گا یہ جو کنٹمپٹ کیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کل سے اس کی پروسیڈنگ شروع ہو رہی ہے تو کتنی پریشان ہے تحریک انصاف لائے عمل آپ کا کیا ہوگا کیونکہ انہوں نے جو کہا ہے اس کو تو اب چینج نہیں کر سکتے اور یا یہ ہوگا کہ غیر مشروط معافی مانگ لیں عمران خان صاحب انہوں نے پہلی بھی اس طرح کیا ہے بڑے دل گردے کے مالک ہیں کچھ عدالت ریسٹرینٹ شو کر دے گی کیا یہ پلان ہے یا اپنے الفاظ پہ وہ کھڑے رہیں گے کہ میں نے جو کہا ہے میں نے بالکل درست کہا ہے. ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے. میں اپنے لیڈر کے ساتھ شانہ بشانہ رہا. اسی پاکستان کے بلو ایریا میں اسی ڈی چوک پہ ہم نے ایک سابق چیف جسٹس صاحب کے لیے پورے پاکستان سے لوگ اکٹھے کیے اور ایک عظیم الشان ہم نے جلسہ کیا. کیوں؟ کیا سپریم کورٹ میں ہمارا کوئی چاچا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس لگ رہا تھا؟ نہیں, ہم نے اپنی عدلیہ کے لیے قربانی دی ہے اور ہم ہمیشہ اپنی ججوں کو اور اپنے عدالتوں کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اور دیتے بھی ہیں اور ثابت کیا ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب کے خلاف جب فیصلے آئے جب سخت فیصلہ آیا ہمارا جو دھرنا ہوا تھا 2014 میں ہم 129 دن بیٹھے رہے ہمارے خلاف فیصلہ آیا ہم نے سر جھکا کے تسلیم کیا. کسی کو دھمکی نہیں دی. تو ہم نے ہمیشہ عزت دی ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ عزت جو بھی فیصلہ آئے گا وہ آپ ایکسپٹ کریں گے. عمران خان صاحب کریں گے حق بات عمران خان صاحب کریں گے تو ہم سب کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم عام حالات میں نہیں ہیں. ایک نیوکلیر اسلامک اسٹیٹ میں امریکہ کی ایما پہ رجیم چینج ہوئی ہے. دن کو رات نہیں کہہ سکتے, دن ہی ہوتا ہے اور دن سوپر چڑھ چکا ہے اور وہ یہ ہے کہ دن دہاڑے ہمارے ملک میں رجیم چینج ہوئی ہے. 22 کروڑ عوام کی عزتوں پہ اور ان کی خوابوں پہ ڈاکہ ڈلا ہے میرے بھائی. ٹھیک چلیں علی محمد خان صاحب سو مچ فار جوائننگ اس. سازین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا جس کے بعد ملک بھر میں جو سیلاب کی تباہ کن صورتحال ہے اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ. ملک بھر میں 2022 کا مونسون طویل اور تباہ کن ثابت ہو رہا ہے. تباہ کن بارشوں نے کراچی سے لے کر خیبر تک سیلاب برپا کر رکھا ہے جس سے ہلاکت اور تباہی کا ایک نہ تھمنے والا سلسلہ جاری ہے. ناظرین خاص طور پر بلوچستان, سندھ اور جنوبی پنجاب کے اضلاع پانی کی نظر ہو چکے ہیں اور یہاں کے ہزاروں لوگ بے گھر ہونے کے بعد بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں. اس وقت سیلابی ریلوں کے سبب ہزاروں مکانات تباہ ہو چکے ہیں, مال مویشی سیلابی پانی میں بہہ چکے ہیں, درجنوں بستیاں جو ہیں وہ صفحے ہستی سے اس وقت مٹ چکی ہیں. کئی ایکڑ پر کھڑی جو فصلیں ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں. بیشتر افراد کو اپنے گھروں سے نقل مکانی کرنا پڑی. این ڈی ایم اے اور صوبائی حکومتوں کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 2 ماہ کے دوران ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب کے سبب ملک کے 109 اضلاع متاثر ہوئے ہیں جن میں سے تقریباً 800 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان سیلابی اور طوفانی جو بارشیں ہیں ان کی نظر ہو چکے ہیں, جام بحق ہو چکے ہیں. سیلاب سے متاثر علاقوں سے ایسی دلخراش تصاویر سامنے آ رہی ہیں کہ دل دہل جائے. متاثرین کا شکوہ یہ ہے کہ سیاسی رہنما ہو, حکومت ہو, میڈیا ہو, کوئی خاص توجہ ہماری جانب نہیں دی جا رہی. جب بھی کوئی وزیر آتا ہے تو انتظامیہ متحرک ہو جاتی ہے لیکن ان کے جاتے ہی پھر انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے. کئی علاقوں سے تو متاثرین حکومتی اعلان کردہ امداد بھی صرف اعلان کی حد تک ہونے کا شکوہ کر رہے ہیں. یہی شکوہ ہم میڈیا سے بھی ہے کہ ملکی سیاسی معاملات کو 24 گھنٹے کوریج ہم دے رہے ہیں لیکن سیلابی ریلے میں ڈوبی ہوئی لاشیں ہمیں نظر نہیں آ رہی, جو کہ انتہائی افسوس کی بات ہے. بلوچستان کے کئی علاقوں کا تو ملک کے دیگر اضلاع سے رابطہ مکمل کٹ چکا ہے جبکہ ابھی محکمہ موسمیات کی طرف سے مزید بارشوں کی خبر بھی سیلاب متاثرین کے مسائل میں اضافے کا سبب بن رہی ہے. سندھ میں 1 ماہ سے جاری طوفانی بارشوں سے ہونے والی تباہی کے بعد سندھ کے 30 میں سے 22 اضلاع کو مکمل اور 1 کو جزوی طور پر آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے. حکومت سندھ کے محتاط اندازوں کے مطابق صوبے میں تقریباً 40 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے. دوسری جانب بلوچستان کے محکمہ صحت نے مسلسل بارشوں کے پیش نظر صوبے میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. تمام سرکاری اور غیر سرکاری تعلیمی اداروں کو 1 ہفتے تک بند رکھنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. پی ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں 3 جولائی سے جاری مونسون کی بارش اور سیلاب سے اب تک 225 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. ایسی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں جس میں لاشیں ہمیں تیرتی ہوئی دکھ رہی ہیں. بلوچستان میں حالیہ بارشوں سے بیشتر علاقوں میں مواصلاتی نظام بری طرح متاثر ہو چکا ہے. کوئٹہ سمیت دیگر علاقوں میں انٹرنیٹ ٹیلی کمیونیکیشن کا نظام دھرم بھرم ہو چکا ہے. پنجاب کے جنوبی اضلاع میں جو سرکاری ڈیجٹس ہیں, اعداد و شمار ہیں, اس کے مطابق اب تک 2 لاکھ ایکڑ پر کھڑی فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں. 4000 سے زیادہ مکانات بالکل ختم ہو چکے ہیں. کئی علاقوں کا ضلع راجن پور سے زمینی رابطہ منقطع ہے. کوہ سلیمان سے آنے والے سیلابی پانی سے تحصیل تونسا شریف کے 95%
मिटफान और टट्ठा लगारी के बहुत से इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं और सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 25 जुलाई से 13 अगस्त तक तहसील डीजी खान, तोनसा, कोट छट्टा, को सलेमान में 242 बस्तियां जो हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। इसी तरह 14 से 20 अगस्त के दौरान इन तहसीलों में मजमूई तौर पर 100 बस्तियां और 27 यूनियन कौंसिल बराह रास्त मुतासिर हुई। दूसरी जानिब गिलगित के 3 जबकि जिला गजर के 8 मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। GB डिजास्टर मैनेजमेंट की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक 20 से ज्यादा अजला सैलाब की वजह से तबाह हो चुके हैं। 40 घराने जो हैं वो सैलाब के बायस रिहाइश के लिए खतरनाक करार दे दिए गए हैं। मसला इस वक्त ये है, चाहे हम मीडिया हो, चाहे हुकूमत हो, सियासतदान हो, अपोजिशन हो, हमें इस वक्त ये बड़ा इंतहाई अहम मामला है। तमाम मामलात को पसे पुश डालकर इसको हमें हाईलाइट भी करना चाहिए और मुखय्यर हजरात को भी आगे आना चाहिए। तंजीमें, फलाई तंजीमें काफ़ी काम कर रही हैं, लेकिन सबसे अहम किरदार इसमें खुद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को करना होगा। ऑल्दो वो पहले 2-3 दौरे कर चुके हैं सैलाबी जो इलाके हैं, नशेबी इलाके हैं, लेकिन अब मामलात जो हैं वहाँ इन तमाम इलाकों में बड़ा तफसीली हमने जिक्र किया, वहाँ कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम पर नाज़रीन आपके फीडबैक के मांगेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए।